अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बल्ले का निशान वापस देने का हुक्म कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस किया जाए। और आपको मालूम है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से ये केस की जो है वो सुना जा रहा था पेशावर हाई कोर्ट में, और आज ये बड़ा फैसला आ गया। इससे पहले जब पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था तो जो बाकी जमातें थीं, खासतौर पर PMLN की लीडरशिप, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, और बाकी जमातों, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी क्रिटिसाइज किया था कि पेशावर हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ KP के अंदर है और उनको जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आज हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन अब सर जोड़कर बैठा हुआ है कि शायद वो तैयारी भी कर रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करने जा रहे हैं इस फैसले को। और लेकिन इस फैसले से यकीनन PTI को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि मुल्क में शरह ख्वानगी की जो इस वक्त परसेंटेज है उसके मुताबिक निशान पे ज्यादा फोकस होता है लोगों को। नाम शायद वो इतनी पढ़ने में या मुश्किल होती है, तो निशान जो है वो बड़ा अहम कंसिडर किया जाता है। और बल्ले का निशान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ट्रेडमार्क है, और तो उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, लीगल लड़ाई लड़ी, और उसके बाद वो आज जीत भी गए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कब जाता है और उसके ऊपर क्या फैसला होता है। लेकिन एज वी स्पीक एक बड़ी जीत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब देखते हैं कि बाकी जमातों का इस पर क्या रिएक्शन आता है। नाजरीन, दूसरी जानिब सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मामलात चल रहे हैं। IPP के साथ इतलात ये आ रही हैं कि शायद NA 117 में अलीम खान साहब को के मुखालिफ की कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाएगा, और अलीम खान साहब NA 119 में मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। और दीगर सीट एडजस्टमेंट्स की भी बात हो रही है, और कहा यह जा रहा था, इतलात ये थी कि शायद आज या कल लाजमी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी कैंडिडेट्स की हतमी लिस्ट जारी कर देगा, तो फिर चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हुई। गुज़िश्ता रोज़ NA 242 के हवाले से इतलात आ रही थी कि शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में नहीं लड़ेंगे, लेकिन आज हमने देखा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इसकी तरदीद कर दी। तो वहाँ पे भी अभी मामला अभी क्लियर नहीं है। हालांकि कल ये बड़ी मुसद्दिका इतलात चल रही थी तमाम चैनल्स पर कि जनाब सीट एडजस्टमेंट हो गई है MKM के साथ और दीगर मामलात। तो इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIF। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हमें नज़ीर लगारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ बातें की। अगर आपको याद हो 2 जनवरी को उन्होंने एक डिमांड की थी कि जनाब कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। ये जावेद लतीफ़ साहब का कहना था, और रीजन ये दी थी कि अगर एक हमारे लीडर के ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है तो फिर हमारे पास तो फील्ड भी नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड दूर की बात। लेकिन हमने देखा कि पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ताहयात नाअहली खत्म हो गई। जो लास्ट एक रुकावट थी PMLN की लीडरशिप के लिए वो खत्म हो गई। मेजर बेनिफिशरी निकले मियां नवाज शरीफ साहब इस फैसले से, और दूसरे बेनिफिशरी जहांगीर खान तरीन साहब हैं। तो ये तो हुआ, लेकिन इसके बाद मजीद अब उन्होंने, जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ बातें की, और उन्होंने कहा कि भी अभी भी हम मांग रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या कहा कल गुज़िश्ता रोज एक निजी टीवी पर बात करते हुए, वो भी सुन लें। और उसके बाद फौरी बात उसी निजी टीवी पर एहसन इकबाल साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उन्होंने तमाम जो डिमांड थी जावेद लतीफ़ साहब की, वो उन्होंने कहा कि ये पार्टी की राय नहीं है, ये उनकी जाती राय हो सकती है। जी इख्तियार वली खान साहब, अब आप मुझे बताएंगे कि क्या अब मामला लेवल प्लेइंग फील्ड का खत्म हो गया, या फिर आज जो बल्ले का निशान PTI को वापस मिला है तो फिर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से खतरे नजर आ रहे हैं आप लोगों को? सर थैंक यू वेरी मच जमीर भाई। ये जो आप बात कर रहे हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो ये वावेला और ये जितनी ये नोहा गनाह थे, ये PTI के लोग थे,
وہ یہ بات کر رہے تھے، اور کبھی وہ روتے ہیں اپنے نشان کے لیے، تو کبھی وہ رہتے ہیں الیکشن کے لیے کہ الیکشن کراؤ. دیکھیں اب ان کا جو لیڈر ہے اس کو ہم نے تو جیل میں نہیں ڈالا نا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے بلے کے نشان پر مسلم لیگ نون کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا تھا. کیا یہ الیکشن کا نشان ان کا ہم نے لے لیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. کبھی وہ مسلم لیگ نون کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی وہ الیکشن کمیشن کو کرتے ہیں. حالانکہ ماضی میں جو ثاقب نثار کا رول رہا ہے وہ آپ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے ہے. یہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب جنہوں نے آج استعفیٰ دیا، ان کا آپ کے سامنے ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں میری جماعت کی وہی رائے ہے جو احسن اقبال صاحب نے کل آپ کو کہہ دیا تھا. میاں جاوید لطیف صاحب کی بات لٹرلی یہ ایک انڈیویجول کی اپنی ہی بات تھی. دوسری بات یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ وہ لوگ مانگ رہے ہیں جنہوں نے کسی کو نہ لیول دیا ہے، نہ انہوں نے پلینگ کے لیے کوئی فیلڈ دی تھی، بلکہ پی ٹی آئی میں لوگوں کو گردنوں سے پکڑ پکڑ کر لاتے تھے اور شامل کراتے تھے. ہم نے ایز سچ نہ کوئی پالیٹکس کی ہے، نہ اس میں ہم انوالو ہیں. اور مسلم لیگ نون بلیو کرتی ہے کہ ہم یہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا نا ضمیر بھائی، ہم قطعاً نہیں چاہتے ہیں کہ کسی جماعت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، لیکن جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جماعت کی طرح اور سیاسی قوت کی طرح وہ مظاہرہ کریں اور بیہیو کرنا سیکھیں. جس طرح انہوں نے یہ بلے کا نشان کے لیے انہوں نے ماتم اور نوحہ کنی شروع کی ہوئی تھی پورے ملک میں کہ ہمارا نشان لے لیا، ہمارا نشان لیا، تو کرا لیتے ایک انٹرا پارٹی الیکشن تھی. نہ دیتا پھر آپ کا الیکشن کمیشن آپ کے خلاف کوئی فیصلہ. کیا ہم نے نہیں کرائے، دیگر جماعتوں نے نہیں کرائے، تو آپ کو کیا تکلیف تھی؟ آپ بھی کرا لیتے. نہیں کرا سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر بلے کا نشان ان کو مل گیا ہے، ان کو مبارک ہو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ٹوٹا ہے یا سیدھا ہے یا سلامت ہے، ان کو مبارک ہو، لیکن یہ مزید وہ لیول پلینگ فیلڈ والی باتیں چھوڑ دیں. پاکستان کو جس گرداب میں پی ٹی آئی نے پھنسایا ہے، جن مشکل حالات میں پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے پاکستان کو ڈال رکھا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کو ریکور کریں، پاکستان کے مستقبل کو ریسکیو کریں. اور نواز شریف کے علاوہ اور کوئی حل اس کا ہے ہی نہیں. آپ نے بات کی نا میاں صاحب کے فیصلے کو آپ نے لنک کرنے کی، مطلب آپ نے اشارہ دیا. میاں نواز شریف کے خلاف جتنے کیس بنے تھے، آپ سمیت یہ پوری قوم گواہ ہے کہ وہ جھوٹے کیس تھے. پاناما کا کیس جھوٹا تھا، نواز شریف کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی. لندن پلان 2014 میں بنا تھا اور پاکستان میں ایگزیکیوٹ ہوا تھا. یہ جو میاں صاحب کو ان کے پاکستان کے آئین میں، ہمارے دستور میں، ون لاسٹ تھنگ جی، پاکستان کے آئین میں، قانون کی کتاب میں کہیں پہ مجھے کوئی ایسا دفعہ، کوئی ایسا سیکشن بتا دیں کہ جہاں پر تاحیات نااہلی ہو؟ ہے کوئی؟ چلیں وہ اب آپ اس سے ریلیف اندازہ مل گیا لگا نا، لیں کہ ختم ہو گئی بات. نواز شریف کو نہیں ریلیف مل گیا، لیکن کس کیس میں ملا؟ اس سزا میں جو جرم میں نے کیا بھی نہیں ہے، جو سزا، جو خطا میری ہوئی نہیں ہے، میں اس میں سزا کاٹوں. مجھے 5-6 سال تک نہ اہل کی، مجھے نہ اہلوں کی وہ تانے ملتے رہے. اس کا میری ریکوری کون کرے گا؟ صحیح، مجھے بتائیے ضمیر صاحب. چلیں بالکل آپ کا پوائنٹ پاکستان کی عدلیہ بالکل ویلڈ ہے. پاکستان کی عدلیہ اور نظام انصاف ہمارا مقروض ہے. صحیح بالکل صحیح. میں سینیٹر کامران مرزا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑی تنقید کی تھی پشاور ہائی کورٹ کے اوپر کہ جی آپ نے انفرنج کیا ہے جورسڈکشن کے اندر جو کہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی تھی، اور وہ فیصلہ دے سکتا تھا اور اس نے دیا، اور آپ نے غلط فیصلہ دیا. اور انہوں نے کہا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے وہ صرف کے پی کی تھی، فیڈریشن کے اندر نہیں تھی، اور یہ فیصلہ فیڈریشن کو امپیکٹ کر رہا تھا اس وقت جب آیا. آج فیصلہ آ گیا، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں باقی معاملات سے تو ہم متعلق شاید نہیں ہیں اور نہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، مگر بڑی عجیب سی بات ہے یہ جو اپنی مرضی کا میدان چنا جاتا ہے چیلنج کرنے کے لیے بھی. الیکشن کمیشن اسلام آباد میں، بحث اسلام آباد میں، فیصلہ اسلام آباد میں، پی ٹی آئی کا اپنا دفتر اسلام آباد میں.
کیس جو ہے فائل کرنا کہ جی ہم نے تو وہاں پہ الیکشن کیے تھے. الیکشن جو ہے اگر آپ نے گلگت میں کیے ہوتے, آزاد کشمیر میں کیے ہوتے, تو پھر کیا جا کے وہاں پہ اس کو چیلنج کرتے؟ جہاں پہ اسلام آباد اپنا پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہے, پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کیا وہ اس سے باہر ہو جاتی ہے اپنی علاقائی حدود سے؟ وہ اس طرح سے نہیں ہے. ان کو اگر اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو اگر کوئی ڈائریکشن دینی ہے تو, یا الیکشن کمیشن نے کوئی آرڈر پاس کیا ہے, تو پھر جو ہے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ آبجیکشن لیا گیا ہے, یہ آبجیکشن جو ہے وہ ریزالو ایدر وے کیا گیا ہوگا پشاور ہائی کورٹ کے, اور اگر سپریم کورٹ میں آیا تو بھی یہ سپریم کورٹ کا سبجیکٹ ہوگا. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی بات پہ فیصلہ ہونا چاہیے تو جورسڈکشن کے معاملے میں, کیا یہ میری مرضی ہے کہ میں اس کو بلوچستان لے جاؤں, میری مرضی ہے کہ میں اس کو لاہور لے جاؤں جب دل کرے, میری مرضی ہے کہ میں اس کو سندھ لے جاؤں, جہاں پہ میری جو ہے نا وہ سوٹ کرتا ہو اس کے مطابق جو ہے وہ میں عدالت کا چناؤ کروں, اور اس چناؤ کے نتیجے میں جو ہے نا وہ میں جا کے اپنی مرضی کا آرڈر دوں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ یقیناً سپریم کورٹ میں ایجیٹیٹ ہوگا, کیونکہ آج ایجیٹیٹ ہوا ہے. اگر کوئی کسی پارٹی نے چوز کیا کہ اس کو سپریم کورٹ لے کے جانا ہے تو یہ پھر یقیناً جو ہے یہ سپریم کورٹ میں ڈیبیٹ ہوگا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس پہ فیصلہ آئے گا. مولانا کی بات اسی حوالے سے تھی, اور مولانا کی بات ایک اور حوالے سے تھی جس کو پھر جس غلطی کا احساس پشاور ہائی کورٹ نے پہلے کر لیا تھا, یعنی انہوں نے پہلی ڈیٹ پہ وہ آرڈر پاس کر دیا تھا جو الٹیمیٹ ڈیٹ پہ پاس ہو سکتا تھا. یعنی آج جو آرڈر پاس ہو سکتا تھا وہ انہوں نے دوسرے فریق کو سنے بغیر پاس کر دیا تھا. پھر ان کو جو ہے نا وہ سارے اس پریشر میں اس کو وڈرا کرنا پڑا, اور اس کے بعد جی وہ ہم نے ریویو کر دیا. مگر ایک بات اور دیکھیے, ایک منٹ ٹھہر جائیے. اس کے ساتھ وہ آرڈر چیلنج ہوتا ہے سپریم کورٹ میں, اور آج سپریم کورٹ میں اس سے پہلے جو ہے نا سپریم کورٹ والی پٹیشن واپس لے لی جاتی ہے. پہلے آپ آپٹ کرتے ہیں کہ وہ آرڈر چیلنج کریں, اور اس کے بعد وہ آپٹ کرتے ہیں کہ اس کو وڈرا کر لیں. کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو ظاہری بات ہے جب پشاور ہائی کورٹ میں ابھی کیس مزید چلنا تھا تو انہوں نے وہ پٹیشن واپس لے لی وہاں سے سپریم کورٹ سے. اب یہ تو آپ وکیل ہیں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو, لیکن ایک چیز مجھے اور بتا دیں ذرا کامران. یہ بات ان کو پہلے نہیں پتا تھی کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس چلنا ہے تو اس کو چیلنج نہیں کرنا. چلیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہوں گے. میں تو قانون دان نہیں ہوں, نہ میں نے وکالت کی ہے, نہ مجھے معلوم ہے. ماشاءاللہ آپ بہت سینئر. میں لاجک کی بات کر رہا ہوں, میں قانون کی بات نہیں کر رہا, میں لاجک کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. کامران مرزا صاحب آپ کیونکہ لائر بھی ہیں, مجھے بتائیں کہ ایک اریسٹ وارنٹ اسلام آباد میں جاری ہوتے ہیں اور سٹے اس پہ لاہور ہائی کورٹ سے لے لیا جاتا ہے, یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے. اور پھر لاہور میں اریسٹ وارنٹ جاری ہوتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر سٹے دے دیتی ہے, یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا. تو اس میں جورسڈکشن تو پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ یہ کیوں جورسڈکشن کی بات کیوں کر رہے ہیں. مجھے مطلب یہ ایسا ہوتا ہے جو میں نے ابھی کہا, ایسی ایگزامپلز بھی ہیں. نہیں اس میں جو ہے نا ایگزامپل نہیں ہے, اس میں آپ جو دو چیزیں ہیں. ایک پروٹیکشن ہوتی ہے وہ پہنچنے کے لیے اس عدالت تک جہاں پہ جورسڈکشن ہے, جہاں پہ ایکچوئل جورسڈکشن ہے, اور پھر سیکشن 86 ہے اگر میں غلط نہیں ہوں, یا اس کے ساتھ آگے پیچھے ایک آدھ سیکشن آگے پیچھے ہے CRPC کی. وہ سیکشن 86 جو ہے وہ پرمٹ کرتی ہے آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے, اور وہ وارنٹ کا وہ ایگزیکیوشن فار دی ٹائم بینگ جو ہے وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے. تو جو اختیار ہوتا ہے وہ قانون آپ کو دیتا ہے. تو یہ اختیار جو ہے وہ وارنٹ والی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اختیار قانون نے دیا ہوا ہے. سیکشن بھی میں نے کوٹ کر دیا, ممکن ہے مجھ سے ایک آدھ سیکشن آگے پیچھے ہو گیا ہو, یا 86A بھی ہو سکتا ہے, مگر اس کو ذرا دیکھ لیجیے, آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کی. صحیح. تو ویسے کوئی مطلب سیاسی مشکلات نہیں ہیں, یہ ٹوٹلی لیگل میٹر پہ یہ آپ لوگوں نے اعتراض اٹھایا تھا. کوئی مطلب کوئی خوف بلے کا کہ جی بلے کا نشان مل گیا تو بس اب مطلب ہم کو ان کا کوئی خوف نہیں ہے. مولانا کہہ چکے کہ ہم مقابلہ جو ہے میدان میں کرنا چاہتے ہیں. خوف کس چیز کا بلے کا؟
بھلے ہاں یہ خوف ان کو ہوتے ہیں، یہ اپنی فیلڈ جا کے اپنا جو ہے نا وہ میدان چنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں پہ جب فیصلہ حق میں آ جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، ورنہ پھر جج صاحبان کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہر وہ ٹیم ہوم گراؤنڈ پہ جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی ہوم گراؤنڈ پہ گئی پشاور ہائی کورٹ میں. چلیں نذیر لغاری صاحب، یہ یقیناً ایک لا کا معاملہ تھا، لیگل میٹر تھا جو کہ سالو ہو گیا پشاور ہائی کورٹ سے. جب پہلے فیصلہ آیا تھا تو پھر میاں شہباز شریف صاحب نے بڑی سخت باتیں کی تھیں، پھر ایک اور لیڈر نے بڑی وارننگز بھی دے دی تھیں ان جج صاحب کو. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بلے کا خوف تھا یا صرف اور صرف قانونی معاملات کی وجہ سے وہ آواز اٹھا رہے تھے؟ ویسے تو کوئی ان کو خوف نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، قانون کا ایک طریقہ کار ہے، جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا. یہ ایک وفاقی ادارہ ہے آپ کا. ادارے چند ایک ہی ہیں، ہم سب کو ادارے کہتے رہتے ہیں. ادارہ وہ ہے جو آئین کے تحت آئین کے دیے گئے اختیار اور فرائض کے تحت کام کرتا ہے. وہ آئینی ادارہ جو ہے پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے. پاکستان کا الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا، اس کے خلاف وہ گئے ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں گئے، اور اس کی ٹھیک ہے، پاکستان کا تمام پورا ملک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جوریسڈکشن ہو سکتا ہے، اور اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. اگرچہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا یا سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ نے یہ وہ استعمال کرنا تھا، یہ راستہ بھی اختیار کرنا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا سکتے تھے. لیکن ٹھیک ہے، وہ گئے پشاور ہائی کورٹ میں گئے. پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک فیصلہ لیا، وہ معطلی کا فیصلہ تھا، جو الیکشن نشان کے معطلی کا وہ معاملہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا، الیکشن کمیشن گیا پشاور ہائی کورٹ میں اور انٹرا کورٹ اپیل دائر کی. یہ انٹرا کورٹ اپیل نے پہلے اس کو معطل کر دیا فیصلے کو، پھر دوبارہ وہ نشان جو انہیں بحال کر دیا، چونکہ اس کے آثار بھی لگ رہے تھے. جب گوہر خان نے جو ہے وہ واپس لیا، اپیل واپس لی اسلام آباد سے، جو انہوں نے درخواست دی تھی، پٹیشن واپس لے لی، تو ہم سمجھ گئے تھے کہ انہیں یہ اطلاع مل چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے حق میں بات ہو رہی ہے. یہ ہو گئی ہے نا. لیکن اصل فریق کون ہے؟ اصل فریق ایک ہے پی ٹی آئی اور ایک ہے الیکشن کمیشن. معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا پھر یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی نے جشن منانا ہے تو بھی اسی میں منائے، اور اگر جشن نہیں منانا ہے تو بھی اسی نے منائے. پھر ایک بات میں اور جو کرنا چاہتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ 2022 جنوری، فروری، مارچ ایسے سال تھے، ایسے مہینے تھے 2 سال پہلے، جب پی ٹی آئی کے لیے اپنے گھروں سے، اپنے حلقوں سے، اپنی جگہوں سے نکلنا دو بار ہو گیا تھا. لوگوں کی نفرت اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی. سسٹم میں جو لوگ ان کو چاہتے تھے صحیح، بالکل کہ یہ اگلے 2030 تک چلیں، ان لوگوں نے ان کو سہولت کاری کی. ان کا اقتدار جب ختم ہوا تو سہولت کاری کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، لمحہ بلمحہ سہولت کاری. وہ خود ظاہر کرتے رہے، خود بتاتے رہے ہیں کہ کون ان کی سہولت کاری کرتا رہے. اب یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب بڑے آدمی، اختیار ولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انویسٹیگیٹ کر لیں نا. آپ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کون تھا جس نے یہ سائفر ان کے ہاتھ میں تھمایا اور جا کر کہا کہ جناب یہ بیانہ لے کر جائیں عوام کے پاس. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک رائے عامہ بدلنے کی اپنی کوشش شروع کی اور رائے عامہ بدلا گیا. پھر سپریم کورٹ کے انتہائی قابل احترام سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ کھل کر پلے کرتے رہے. وہ ایک نیا آئین لکھتے رہے باقاعدہ. جن 20 ارکان کی انہوں نے ووٹ کو کینسل کیا، ان کی سیٹ بھی کینسل کر دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ آئین، بلکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دو جو جن ججز نے اختلاف کیا تھا انہوں نے خود یہ لکھا تھا. انہوں نے لکھا تھا کہ جناب آپ نیا آئین لکھ رہے ہیں. تو نیا آئین لکھا گیا اس لاڈلے کے لیے. لاڈلے کو جب سے لے کر اب تک ساری سہولتیں حاصل ہیں، اور اب بھی یہی سہولت ہے جس کے تحت کبھی نشان مل جاتا ہے، کبھی نشان جو ہے کہیں سے چلا جاتا ہے تو پھر نشان آ جاتا ہے. تو یہ سہولتیں جو ہیں وہ جاری ہیں سسٹم کی طرف سے، ود ان سسٹم کے جو بھی ایلیمنٹس ہیں. تو اس کا مطلب ہے نذیر لغاری صاحب کہ جاوید لطیف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، پارٹی کی رائے نہیں. کیونکہ انہوں نے تو کل بہت کھل کر بولا کہ میں تو لیونگ پلینگ فیلڈ ان اداروں سے مانگ رہا ہوں جنہوں نے پہلے سہولت کاری کی. میں پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہوں. میں ایک آزاد شہری کے طور پر
اور میں کسی سیاسی وابستگی کے بغیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاڈلے کو سہولت کاری کی گئی 2017-18 میں اور اس کے اقتدار کی منزل تک لایا گیا, الیکشن چوری کر کے اس کے حوالے کیا گیا. اب اس کے بعد وہی ایلیمنٹس جو ان کے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے ہی ان کی جو ہے آ کر وہ کیا ہے, ان کو سہولت کاری کی ہے اور اب تک سہولت کاری کر رہے ہیں. جو یہ خیال کرتا ہے کہ جناب یہ جو چیزیں کی انہوں نے, ایک ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے بیچارہ مظلوم ہے, پھر دوسری بات یہ ثابت کرنے کی کوشش کی بیچارہ معصوم ہے. اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے بیچارہ معصوم بھی ہے, بیچارہ مظلوم بھی ہے, بیچارے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ پھیلایا جائے گا. اور اگر اب سپریم کورٹ جو ہے وہ تو آئین کے تحت فیصلہ کرے گی نا, وہ آئین کے تحت. وہ پہلی بات یہ مجھے پشاور ہائی کورٹ نے یہ پوچھا ہے الیکشن کے بارے میں سوال کیا ہے کیا, جو جماعتی الیکشن جس پر سوال ہوا تھا, جس پر اس کا بالکل اس پر بھی انہوں نے جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو پارٹیز ہیں ان کے یہ بیانیہ آیا سامنے کہ جی معصوم کہا جا رہا ہے, مظلوم بنایا جا رہا ہے, اور پھر اب یہ سہولت کاری ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اختیار ولی خان صاحب, یقیناً آپ کہتے ہیں کہ جی اب لیول پلینگ فیلڈ بالکل کوئی ہمیں نہ ڈیمانڈ ہے نہ ضرورت ہے, لیکن جاوید لطیف صاحب نے بہت زور دے کر ایک بات کی. انہوں نے کہا جی اتنے عرصہ کوئی 15-20 سال برین واشنگ ہوتی رہی ایک یوتھ کی, ینگسٹرز کی. یہ بھی کل انہوں نے ایک نجی ٹی وی ہمارے دوست کاشف عباسی کے پروگرام میں کی. اختیار ولی خان صاحب دیکھیں, بات آپ یقیناً کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن جب اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں اور 9-10 سال کی ذہن سازی, تو پھر ایک خوف سامنے نظر آتا ہے کہ جی آپ کیسے تبدیل کریں گے اس ذہن کو, یوتھ کو, جو اس وقت تقریباً 60% جو ہے پول کرنے جا رہا ہے 2024 8 فروری کو. اس کا ایک مطلب چاہے آپ لوگ کہیں کہ وہ صرف سوشل میڈیا پر ہے, آن گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن آن گراؤنڈ بھی ہے. ایک بات یہ. دوسری بات جو نذیر لغاری صاحب نے کی کہ 9 اپریل 2022 تک پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی تھی وہ بالکل زیرو تھی, مطلب اور بہت مشکل حالات میں تھے. اور 9 اپریل کے بعد سے جس طرح ان کا مطلب ایک پاپولیرٹی جو بننا شروع ہوئی, وہ آج تک شاید آپ لوگوں کو بھی پریشان کر رہی ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن ہے, آن گراؤنڈ بھی ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ضمیر بھائی, میں اس وقت الیکشن کیمپین میں ہوں اور باہر ایک جلسہ چھوڑ کے وہ میرا ویٹ کر رہے ہوں, میں ایک کمرے میں آ کے آپ کے شو میں شرکت کر رہا ہوں. صحیح. تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی ہیں اس ملک میں, ANP, JUI, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, جمعیت اہل حدیث, ساری جماعتیں, اب جتنی جماعتوں کو لے لیں, یوتھ سب کے پاس ہے. کوئی 60% کی پوری یوتھ کوئی پی ٹی آئی کے پاس تھوڑی ہے. صحیح. ایسے تو نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے پاس خود ایک یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, ملک کی بڑی جماعت ہے, اور ہمارے پاس یہ نہیں کہ نوجوانوں کی کمی ہے, سارے ہمارے پاس کوئی 70 سالہ لوگ تھوڑی ہیں. ایک تو آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے, تو ایسی بات ہے ہی نہیں کوئی یوتھ. دوسری اختیار ولی جی, آپ تو ابھی نوجوان ہیں, مطلب جوانی میں بھی جانا ہے پوری. تو میں ویسے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے اور اس کی جماعت نے لوگوں کی ذہنیت خراب کرنے میں, جو اسرائیل سے پیسہ آیا تھا وہ کیوں آیا تھا, جو انڈیا سے پیسہ آیا تھا وہ کیوں آیا تھا. مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کے کوئی محب وطن شہری کیا انڈیا سے اور اسرائیل سے پیسے پکڑے گا؟ نہیں پکڑے گا. پکڑے تو سمجھ لیں کہ یہ آپ ملک کو اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی, اس کو نقصان پہنچا کسی بھی طریقے سے. وہ پیسہ آپ کی سوشل میڈیا پر استعمال ہوا, جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے ٹویٹر پر, انسٹاگرام پر, فیس بک پر, اور جعلی پروپیگنڈا کیا. اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اپریل سے پہلے تک عمران خان کی پوزیشن زیرو تھی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس قوم سے پوچھتا ہوں کہ اس 9 اپریل کے بعد یا اس دن ایسا کیا ہوا کہ عمران خان کی پوزیشن چینج ہو جائے گی یا وہ چینج ہو گئی؟ کیا عمران خان نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا؟ جو وہ فیبرری میں معاہدہ کر کے گیا تھا IMF کے ساتھ, کیا وہ ریورس ہو گیا؟
لیکن پاکستانی قوم کو یہاں پہ لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے اینٹی امریکہ کا نعرہ لگانا اور مذہبی کارڈ کھیل لینا، پھر ختم نبوت اور اس طرح کی بلاسفیمی کے کیسز کو اٹھا لینا، اس پہ بڑی جلدی قوم کو لوگ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے۔ عمران نے صرف ڈرامہ کیا ہے، اس نے صرف اور صرف سرکس لگایا تھا، اب یہ ہم پر ہے۔ میں بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، یہ کامران مرتضی صاحب جے یو آئی کو کر رہے ہیں ریپرزینٹ، پیپلز پارٹی، اے این پی، جے یو آئی، ساری جماعتیں، ایم کیو ایم سمیت، اب سب نے مل کے اس قوم کو بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ اور ہاں، ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہ ابھی گیم ختم نہیں ہوئی، بلکہ گیم ابھی شروع ہوگی۔ 3 دن بعد میاں نواز شریف اپنے الیکشن کیمپین کا آغاز کریں گے۔ میاں نواز شریف الگ الیکشن کریں گے کیمپین، مریم نواز شریف الگ کریں گی، اور شہباز شریف صاحب الگ کریں گے۔ پاکستان بھر کے ایک ایک ضلع میں جائیں گے اور وہاں سے بیانیہ بھی آپ کو ملے گا، پاکستان کے موجودہ حالات پہ بھی آپ کو ملے گا کہ اس کے حالات کیا ہیں، پھر اس کو ریسکیو کرنے کا اور اس کو ریکور کرنے کا جو حل ہے ہمارے پاس وہ بتائیں گے۔ تو جو یوتھ پاکستان سے محبت کرتی ہے، ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے ساتھ چلنے کے علاوہ، ہماری آواز میں آواز ملانے کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں بچا۔ صحیح، بالکل صحیح آپ نے بجا فرمایا۔ میاں نواز شریف صاحب 17 جنوری سے نکل رہے ہیں اور پھر ان کا ایک پورا لمبا چوڑا شیڈیول ہے۔ مریم نواز صاحبہ اور میاں شہباز شریف 15 تاریخ سے نکل رہے ہیں، اور حمزہ شہباز کو لاہور کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ لاہور میں چلائیں گے۔ بالکل صحیح۔ سینیٹر کامران مرزا صاحب، اب تھوڑا سا ہٹ کے ایک معاملے پہ آتے ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا شمالی وزیرستان میں ایک آزاد امیدوار پر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھ 3 ساتھی بھی تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے۔ اسی دوران اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹس، اور آپ کی پارٹی سب سے زیادہ نشانے پر، پنڈی میں آپ کے ایک مولانا کوئی ریحان صاحب تھے، ان کے اوپر حملہ ہوا، ان کو بھی گولی لگی، اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ ایک گوادر میں تربت میں ایک این اے کے امیدوار کے اوپر کو حملہ ہوا، 4 گولیاں لگیں۔ ان تمام سیناریوں میں سینٹ سے ایک قرارداد آتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک میسج انٹرنیشنلی جاتا ہے کہ جی سینٹ جو پاکستان کا اپر ہاؤس ہے، اس میں ایک قرارداد، چاہے وہ ایک نامنل نمبر تھا، چھوٹا سا نمبر تھا، لیکن ایک میسج جاتا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ڈیمانڈز تھیں، تو کم از کم اگر پورا کے پی اور پورا بلوچستان جہاں پہ حالات صحیح نہیں ہیں، تو ان 2 بڑے صوبوں میں تو الیکشن مؤخر نہیں کیے جا سکتے۔ ہاں، کچھ کانسٹیچوئنسیز آئیڈینٹیفائی اگر آپ لوگ کر دیں تو وہاں شاید الیکشن کمیشن ریکنسیڈر کر لے کہ جی چلیں یہاں پہ مؤخر کر دیتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیے، یہ تو مؤخر کرنے والی بات تو پھر یہ تمام کی تمام پارٹیاں اس پہ ایگری نہیں کر رہی تھیں کہ پارٹلی جو ہے وہ کہیں پہ الیکشن ہو جائے اور پارٹلی الیکشن نہ ہو جائے۔ جب صبح خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اسمبلی توڑی گئی تھی، جب وہ اسمبلی توڑنے کا جو نا وہ ہیٹرک مکمل کی تھی وہ ایک پارٹی نے، تو کیا اس کے ساتھ وہ 2 اسمبلیوں کا دوبارہ الیکشن کسی دوسری پارٹی نے اس کو ایگری کیا تھا؟ یہ پاکستان کے حالات میں ممکن نہیں ہے کہ کچھ صوبوں میں الیکشن کروا دیے جائیں اور کچھ صوبوں میں الیکشن چھوڑ دیے جائیں۔ نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، صوبوں کا تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ جو اظہار کر رہے ہیں، بالکل میں کہہ رہا تھا کہ کانسٹیچوئنسیز آئیڈینٹیفائی، جی نہیں، کانسٹیٹوئنسی بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں تو اس وقت جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ایریاز جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے خیبر پختونخوا کے ہر تقریباً ضلع میں، آپ ہر ضلع میں نہ کہیے، کم از کم 40% ایریا جو ہے وہ ڈسٹرب ہے خیبر پختونخوا کا، اور اسی طرح سے 25 سے 30% جو ہے وہ بلوچستان کا وہ ڈسٹرب ہے۔ تربت میں ہمارے سینیٹر تھے، میرے دوست ہیں، ذاتی دوست ہیں، اسلم بولیدی صاحب، وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، آج ان پہ فائرنگ ہوئی ہے، اب ان کو کراچی شفٹ کیا جا رہا ہے اس وقت۔ اس سے پہلے جو ہے نا مولانا پہ اپنے پہ ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے، ان کو کوئی 12 جو ہے نا وہ 12 ایڈوائزریز جاری ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے کو ہو چکے ہیں۔ 84-85 لوگ ایک جگہ ہمارے شہید ہوئے ہیں، بچے ہیں نا ہمارے،
اور 200 لوگ اس میں زخمی ہوئے تھے. حمداللہ زخمی ہوئے ہیں. اکبر ترین کی قافلے پہ فائرنگ ہوئی ہے, اس میں 2-4 لوگ مارے گئے ہیں. قاری صاحب ہیں ہمارے ایک صوبہ خیبر پختونخوا میں, ان کی گاڑی پہ دھماکہ کیا گیا ہے. تو ہر جگہ پہ, ہر شہر میں جو ہے وہ ہم کو الیکشن یہ دے رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے دونوں ہاتھ باندھ دیے جائیں اور کہا جائے آپ نے کمپین نہیں کرنی, آپ نے گھر سے نہیں نکلنا, اور ہمارے اپوننٹس کو کہا جائے کہ نہیں اب آپ جو ہے نا کھل کھیلیں, اور کھل کھیلیں یا کھل کھیلیں کیا ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کی الیکشن کروانے ہیں, الیکشن تو ہم پھر بھی نہیں چھوڑیں گے, مگر وہ کیا فیئر اور فری الیکشن میں آئیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جتنا بھی جو ان کو فنڈ آ رہا ہے یہ اوورسیز آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. کل جب وہ کیس چل رہا تھا تو اس میں پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں بڑی تنقید ہوئی کہ ہم تو اتنا بڑا فنڈ جو ہے نا وہ اوورسیز سے بھجوا رہے ہیں, وہ پیسے کہاں جاتے ہیں. وہ وکیلوں کے حوالے سے تنقید ہوئی. تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ آ رہی ہے, اور یہ جو لوگوں کے ذہنوں کو پائزن کرنے کا کام جو ہے وہ ظاہر ہے پیسے جو ہے اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا بھی اس سے چلتا ہے, دوسرا میڈیا بھی جو ہے نا اس سے جو ہے اس میں بہت کچھ انجیکٹ ہو جاتا ہے. کامران مرزا صاحب, آپ کچھ کیا جا رہا ہے اس وقت. کامران مرزا صاحب, ہمارے دوست سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی اگلے روز میرے پروگرام میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی جماعت کے لوگ ان کے علاقے میں نہیں نکل پا رہے ہیں, نہ صرف JUIF بلکہ کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی آزاد امیدوار. آج آزاد امیدوار پر حملہ ہوا ہے اس میں شمالی وزیرستان میں. تو ایک مطلب وائی ڈو یو تھنک کہ صرف اٹس اونلی JUIF جو ٹارگٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیے JUIF کے ساتھ جو ہے وہ شہادتوں کا ایک ریکارڈ بھی ہے. آج جو ہے نا وہ 2 حملے جو ہوئے ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ پہ ہوا ہے اور ایک مسلم لیگ نون کے دوست پہ ہوا ہے. تو اس سے پہلے جتنے بھی حملے ہیں وہ ان کے لیے سب کے لیے جو ہے JUI کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آج سے پہلے. تو اللہ ان پہ بھی رحم کرے اور ہمارے اپوننٹس پہ بھی رحم کرے, کسی پہ بھی حملہ نہ ہو, کسی کو بھی غضن نہ پہنچے, مگر وہ ماحول ہم کو نہیں دیا جا رہا جو الیکشن کے لیے ضروری ہے. صحیح, بالکل صحیح. نذیر لغاری صاحب, معاملہ یقیناً بہت تشویشناک ہے. اسلم بلیدی صاحب کے اوپر 4 گولیاں لگی ہیں, ان کو اللہ ان کو صحت دے, زندگی دے. کراچی شفٹ کیا جا رہا ہے. پھر دیکھا ہم نے کہ ایک آزاد امیدوار PP کے کینڈیڈیٹ تھے شمالی وزیرستان میں, ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ مطلب شہید ہو گئے, ان کے ساتھی بھی شہید ہوئے. نذیر لغاری صاحب, اب ماحول جو ہے وہ یقیناً ٹینس ہے, خاص طور پر جس طرح آپ نے گفتگو سنی کہ کچھ مطلب اگر کم علاقہ ہے بلوچستان کا تو KP کا بھی کوئی کم علاقہ نہیں ہے جو کہ اس وقت انڈر ہے, بلکہ اختیار ولی خان صاحب کے علاقے میں بھی کافی ذرا شورش ہے اس حوالے سے. کیا کہتے ہیں نذیر لغاری صاحب کہ کم از کم ان آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ بھئی یہ بہت ہی سینسٹیو حلقے ہیں, ان میں مؤخر کر دیا جائے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کارروائی کے ذمہ دار ہیں یا جو لوگ اس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں, پہلے آپ ان کے بارے میں طے کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کو نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کے قانون کو نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کے آئین کو نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو نہیں مانتے. جو آپ کو نہیں مانتے, آپ کے سسٹم کو نہیں مانتے, آپ کے انسٹیٹیوشنز کو نہیں مانتے, آپ کے آئین کو نہیں مانتے, آپ کے قانون کو نہیں مانتے, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ پھر اسٹیٹ کو, اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو, اسٹیٹ کے تمام اداروں کو, اسٹیٹ کا آئین کو, اسٹیٹ کے قانون کو, اسٹیٹ کے ضوابط کو, اسٹیٹ کی پارٹیوں کو, سب کو مل کر ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے سامنے آنا چاہیے, اور ان کی ہٹ دھرمی یا ضد کے آگے دستبردار ہونے کی بجائے کہنا چاہیے ہم سیکورٹی فراہم کرتے ہیں, جائیں اور ان کو سیکورٹی, جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے, اور میکسیمم یہ یقینی بنایا جائے کہ ان کو کوئی کارروائی کرنے کی کوئی کسی بھی قسم کی ہمت نہ ہو, ان کو جرات نہ ہو. آپ اس کو روکیں, اس کو روکنا اسٹیٹ کا کام ہے اور اسٹیٹ کے انسٹرومنٹس کا کام ہے. ایسا وقت بھی تو تھا نا جب ایک پارٹی لیڈر کو شہید کر دیا گیا, جلسہ عام میں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں شہید کر دیا گیا, اور اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ انہی دنوں میں ملک کے سیکورٹی اداروں کے بڑے منصبداروں پر, یعنی جرنیل کے عہدے تک کے لوگ شہید ہوئے, بریگیڈیئر لیول کے لوگ شہید ہوئے, گریزن پر حملے ہوئے, چھاونیوں پر حملے ہوئے, GH پر حملہ ہوا, پھر بھی الیکشن ہوئے, اس کے باوجود الیکشن ہوئے. تو میں مولانا کی جان انتہائی قیمتی ہے, میں میرے لیے بہت محترم ہے, میں دعا کو اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے.
مولانا فضل الرحمان کو بھی اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی. لیکن کیا ہم پیٹ دکھائیں کہ جناب اسٹیٹ جو ہے وہ دستبردار ہو رہی ہے اپنی رٹ سے؟ آپ جو فرمائش کر رہے ہیں کہ نہیں کراؤ الیکشن، تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں اور نہیں کراتے ہیں الیکشن، اور ہم بیک آؤٹ کر رہے ہیں. صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن بالکل نذیر لغاری صاحب میں اختیار ولی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا اسی سوال کو لے کر. لیکن ایک چیز ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز 100% فول پروف سیکیورٹی. مطلب کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے سیکیورٹی، لیکن 100% پرووائڈ کرنا اٹس ناٹ دیٹ پاسبل نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی ولنریبلٹی رہ جاتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے علاقے میں، یا کیونکہ کے پی کا آپ کا علاقہ ہے تو جو صورتحال ہے وہ بھی آپ تھوڑا سا بتائیے گا. لیکن کنسرنز بڑے جینون ہیں. آپ کے ایک پارٹی کے لیڈر، میرا خیال میں ان کا نام امیر مقام صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے علاقے میں اتنی سخت ٹھنڈ ہے، اتنی سخت برف باری ہوتی ہے ان دنوں میں کہ لوگوں کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا آپشنز کیا ہو سکتی ہیں کہ چلیں یہاں 1 2 3 کانسٹیچوئنسیز کو ڈیفر کر دیا جائے؟ جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ مائگریٹ کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں اسکولوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، کوئی 15 یا 13 دسمبر سے اسکولوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اور 28 فروری تک جو ہے 29 فروری تک یہ چھٹیاں چلتی رہیں گی. اور لوگ جو ہے وہ چھٹیوں کی وجہ سے عام طور پہ سرد علاقوں سے مائگریٹ کر لیتے ہیں اور گرم علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا وہ ایک ووٹ دینے کی خاطر پھر وہ دوبارہ مائگریشن اپنی چھوڑ کے 8 فروری کو واپس آئیں گے؟ کیا آپ کسی کے رائٹ آف ووٹ کو تو ڈینائی نہیں کر رہے اس طرح سے؟ بہت سارے 2008 کے انتخابات بلوچستان اور 25-30% نہیں، 2008 کے انتخابات میں بھی تو یہی موسم تھا. میرا اس وقت کوئی مطلب کوئی زیادہ ڈفرینس تو نہیں ہوگا موسم میں اس وقت کے اور آج کے. ہاں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. پی ٹی آئی نے لوکل باڈیز الیکشن تھے، مارچ میں ہونے تھے. پی ٹی آئی نے اس بات پہ چیلنج کیا تھا ایبٹ آباد بینچ میں پشاور ہائی کورٹ کے کہ جی مارچ میں الیکشن نہیں ہو سکتے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر کوئی 2008 میں یا 13 میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کیا اس کو ضروری ہے دہرانا؟ بالکل دہرانا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. کامران مظفر صاحب، ایک چیز، اب الیکشن کا ماحول ہے، کیمپین چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب افغانستان جاتے ہیں، کابل جاتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ بہت سا جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں سے آ رہے ہیں، اور یہ ہم کابل گورنمنٹ سے رجسٹر بھی کر چکے ہیں پروٹیسٹ. باقاعدہ ان کے جو یہاں پہ مندوبین ہیں ان کو بلا کر ان کے ڈیمارش بھی کیا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا اسی بات کو لے کر گئے ہیں کہ بھائی الیکشن کے ماحول میں آپ لوگ، مطلب کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، افغانستان میں کوئی سرکاری طور پہ افغانستان کی گورنمنٹ پاکستان میں مداخلت نہیں کر رہی، مگر بہت سا ایسا فیکٹر ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ واردات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر بعض اوقات لگتا ہے کہ مولانا کے جانے کا، وہاں جانے کا ون آف دی ریزن یہ ہو سکتی ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مگر میرے اندر بھی ایک سوچ ایسی پائی جاتی ہے. صحیح. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. میرا وقت محدود تھا. ابھی بریک کے بعد ہم نے ایک اور سیگمنٹ بھی کرنا ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے اکبر ایس بابر صاحب، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلے کا نشان تو پی ٹی آئی کو مل گیا اور وہی انٹرا پارٹی کے معاملات میں آگے گئے تھے، اور اب کیا بن رہا ہے، وہ کیا ان کا کیا لائے عمل ہوگا. پی ٹی آئی کا حصہ وہ رہے ہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سابق جو چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب، انہوں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ میں وکلا کو، سب سے پورے پاکستان میں وکلا کو ٹکٹس دے دیے جائیں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑے نئے چہرے بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم میں نظر آنا شروع ہوئے اور ابھی تک چل رہے ہیں. کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں، کچھ ڈائیورژنز بھی ہیں، کچھ لوگ پریشان بھی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پارٹی میں. اب شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لیڈر جو کہ ٹیکنیکلی اس وقت انہی کو پارٹی آگے چلانی ہے اگر خان صاحب جیل میں ہی رہتے ہیں،
تو ان کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا ہوں گی. پی ٹی آئی کے اندر سے یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب اگر واقعی, میں اب اکبر ایس بابر کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وکلا نے ہائی جیک کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن کانسیپٹ جو ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ پرابلمز ہوں گی, کھینچا تانی شروع ہو جائے گی. اور یہ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکبر ایس بابر صاحب کا خیال ہے کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ جو وکلا نے کروائے وہ لاہور جمخانہ جیسے انتخابات تھے. اٹ واز ناٹ ایکچولی انٹرا پارٹی الیکشنز جو بیسکلی رو ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں ہوئے, اور اسی وجہ سے انہوں نے بلے کا نشان واپس لیا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر بلے کا نشان واپس دینے کا حکم دے دیا, اور اسی کا ریئیکشن میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ شاید اکبر ایس بابر صاحب بھی کوئی پٹیشن لے کر جانے کا سوچ رہے ہیں سپریم کورٹ میں اسی فیصلے کے خلاف جو آج پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے. اور یہ ایک جو اس وقت ساری جو صورتحال بن رہی ہے وہ انہوں نے کہا کہ مطلب آلریڈی وہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں اور معاملات لے کر چل رہے ہیں, درخواستیں دی ہوئی ہیں, لیکن اسی معاملے میں, اور ان کو ابھی تک نوٹس نہیں ملا تھا, اور یہ ان کی بھی درخواستیں اسی کیس کے ساتھ انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف, کیونکہ انہوں نے ہی چیلنج کیا تھا انٹرا پارٹی الیکشنز کو, اور وہی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بھی درخواستیں موجود تھیں لیکن ان کو نوٹس کر کے نہیں بلایا گیا. پشاور ہائی کورٹ کی بات کر رہے تھے اور پھر فیصلہ آ گیا. اور یہ ان کا اکبر ایس بابر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو آزادانہ کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کروانا, فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا اس کی ذمہ داری ہے, فور موسٹ ریسپانسبلٹی ہے. ان کو ہر ادارے نے معاونت فراہم کرنی ہے, چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں یا دیگر ادارے ہوں, لا انفورسمنٹ کے ادارے ہوں. انہوں نے ان تمام اداروں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرنی ہے. اکبر ایس بابر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. اکبر ایس بابر صاحب بہت بہت شکریہ. کوئکلی اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ اب آپ کا آئندہ کا لائحہ عمل ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے ہم سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے, پشاور ہائی کورٹ کے قانونی طور پہ چیلنج کریں گے جو اس میں تضادات ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یک طرفہ کارروائی ہوئی ہے, کیونکہ 5 لوگ جنہوں نے یہ الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی ان کو نوٹسز ملے ہی نہیں, ریسیو ہی نہیں ہوئے. اور یہ بات پشاور ہائی کورٹ کے نوٹس میں بھی لائی گئی کل وکلا کے ذریعے, اور کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ ہم سے رابطہ کیا جائے, ہمیں نوٹس دیا جائے, بلکہ شاید یہ کہا گیا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. تو اب الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اگر نوٹس سرو ہونے لگ جائیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ ہم نے فارن فنڈنگ کیس میں نے 200 سے زیادہ پیشیاں اٹینڈ کی. ہر دفعہ میں ان رائٹنگ سمن ملتا تھا, نوٹس ملتا تھا, ریسیو ہوتا تھا. اسی طرح ہائی کورٹ میں پریکٹس ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہی پشاور ہائی کورٹ کے ایک ڈبل بینچ نے جب یہ کیس شروع ہوا تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو روکا کہ آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے انٹرا پارٹی پہ. پھر 21 دسمبر کو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی درخواست پہ کہ جی فوراً فیصلہ سنا, 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ سنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فیصلہ جس کو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ہے, ان کے اختیار میں نہیں ہے, اس کا حکم انہوں نے پشاور ہائی کورٹ نہیں دیا تھا کہ وہ فیصلہ سنائے. تیسری بات کہ الیکشن کمیشن کے 2 بنیادی فرائض ہیں, ایک ہے سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنا, ایک ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرنا. اگر انٹرا پارٹی الیکشنز ریگولیٹ کرنے کے زمرے میں نہیں آتا تو پھر کیا آتا ہے؟ پہلے تو فنڈنگ کا معاملہ 8 سال میں جب لڑا اس وقت بھی پی ٹی آئی یہ کہتا تھا کہ یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. ہر فورم پہ یہ فیصلہ ہوا, ہائیسٹ فورمز پہ, سپریم کورٹ میں جا کے کہ یہ ان کا اختیار ہے. اکبر ایس بابر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ. آپ کا نہیں خیال, کیونکہ آپ خود پی ٹی آئی کے بانی ممبر ہیں, آپ نے مل کر بنائی پی ٹی آئی, اور بلے کا نشان ان کو واپس مل جانا, اس میں کوئی مطلب آپ کو ٹیکنیکلی کیا خوشی نہیں ہوئی اس بات پہ کہ جی چلیں پی ٹی آئی کم از کم بلہ تو اس کے پاس ہے نا, یا اختلاف صرف انٹرا پارٹی الیکشن پہ آپ کو بلے کا نشان جو ہے وہ بلے کا نشان دیکھیے, بلہ میں لے کے آیا تھا پی ٹی آئی کے لیے اگست 2002 میں. صحیح, بالکل صحیح. میرا معاملہ بلے کے ساتھ نہیں ہے. میرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ماڈل جماعت بنے,
اس پہ جو افراد کا قبضہ ہے جو پہلے بھی تھا، اب ایک نیا وکلا کا گروپ آ کے اس پہ قبضہ کر دیا، اس کو ایک جمہوری ادارہ بنائے جہاں ورکروں کا بنیادی آئینی حق کا تحفظ کیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی لیڈرشپ کا انتخاب کر سکے، اور وہ لیڈرشپ پھر آگے قومی سطح پہ میرا اب چونکہ قانوناً انٹرا پارٹی الیکشنز اور یہ جو سمبل ہے یہ جڑا ہوا ہے، اب وہ قانونی طور پہ وہ انووک ہو جاتا ہے، ورنہ مجھے بھلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ اس سیاسی جماعت کو ہم نے ایک جمہوری جماعت بنانا ہے، رول ماڈل بنانا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے کریڈیبل، کمپیٹنٹ، آنےسٹ لیڈرشپ سامنے آئے گی جو پاکستان کے مسائل کا حل کرے گی، ورنہ سیاسی جماعتیں انفرادی اور خاندانوں کے قبضے میں رہیں گی اور وہ آپ کے مسائل کی جڑ رہیں گی. اچھا اکبر بابر صاحب کوئکلی ایک چیز اور بتائیں، ہم اگلے روز دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوا، علی گور صاحب کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں پرانے ورکرز کے، جی یہ ٹکٹس جو ہیں شاید پیسے لے کر دے رہے ہیں. اب ودن جو اس وقت جو گروپ ہے ودن اس کے اندر بھی کچھ تھوڑی سے دراڑیں پڑ رہی ہیں، کچھ لائرز کہتے ہیں کہ نہیں ہم آگے آئیں گے، ہماری بات ماننی چاہیے، کچھ لائرز کہتے ہیں جو اس وقت آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ صرف لائرز کا ٹولہ ہی ہے جو بیسیکلی پی ٹی آئی کو چلا رہا ہے، تو اس پہ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے میرے پاس تو یہ اطلاعات بہت پہلے سے آ رہی تھی. اب کل پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کے سامنے پی ٹی آئی کے عہدیدار اور جو لوگ تھے پرانے، میں جانتا بھی ہوں چند کو، انہوں نے باقاعدہ مظاہرہ کیا کہ یہ ٹکٹیں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے اور یہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب کوئی ڈاکہ پڑتا ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو لوٹنے والے ہوتے ہیں وہ لوٹ پہ ہمیشہ لڑتے ہیں. تو یہ لڑائی تو ہونی تھی کہ قبضہ کیا ہوا اقتدار کے لیے ووٹ بینک کو کیش کرانا ہے، تو یہ لڑائیاں تو ہوں گی. یہ 2013-14 میں جب ٹکٹ بانٹے گئے تھے تو اگر آپ کو یاد ہو اس وقت ایک ریویو کمیشن بنا تھا پی ٹی آئی میں، اس کی جو رپورٹ ہے وہ پڑھ لیں کہ جی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ایلوکیشن پروسیس اس طرح سے جس طرح مچھلی بازار ہوتا ہے، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ بیماریاں تو اب جڑ پکڑ چکی ہیں اور یہ اب ایک لیٹسٹ ٹولہ ہے. پہلے اے ٹی ایمز آئے تھے، سیاستدان روایتی آئے، اجرتی جسے میں کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے کنگلے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی پہ قبضہ کیا اور مال بنایا، اربوں روپے بنا کے چھلانے لگا کے اب چلے گئے دوسری سیف ہیونز میں. تو یہ اب ایک لیٹسٹ ٹولہ ہے جو سیاسی طور پہ ختم ہو چکے تھے، وہ اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں اور وہ وکلا کی شکل میں ہے. وہ ظاہر ہے بندر بانٹ کریں گے، وہ ظاہر ہے اپنے مقاصد کو سرو کرنے کے لیے. تو یہ تو ہونا تھا اور یہ ہوگا، اور آگے دیکھیے کہ یہ کیا کیا ہوتا ہے اس پارٹی میں. یا میں تو اس کی فورورڈ کر چکا ہوں جو آج ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.